बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लेपर्ड मीडिया। मैं हूं साजिद मीर। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे सीवरेज के हवाले से। एक गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की खुसूसी कमेटी बनाई गई थी। अब उनकी रिकमेंडेशन और मिनट शीट मेरे पास आ गई है। उस हवाले से बात करेंगे कि इस मिनट शीट में क्या कुछ अंदर मौजूद है। वीलॉग के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का बजट कब पेश हो रहा है, और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो स्पेशल एडवाइजर्स वगैरह की जो स्लॉट्स हैं उसमें जो तैनाती है वो कब होगी। तो वीलॉग के सबसे पहले हिस्से में मैं बात करूंगा गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की खुसूसी कमेटी बराए सीवरेज एंड सैनिटेशन सिस्टम, जिसका इजलास 21 अगस्त को हुआ था, जिसमें मीडिया के नुमाइंदगान को भी मदऊ किया गया था। कुछ वीडियोस हमने मीडिया में भी देखी, और जो कमेटी को जो हेड कर रहे थे वो हाफिज हफीजुर रहमान हैं, और उनके साथ जो दीगर मेंबर हैं उसमें सैयद जलाल शाह साहब हैं, प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, मोहम्मद नसीम साहब हैं, कम्युनिकेशन वर्क्स के मिनिस्टर हैं, सैयद सुहेल अब्बास शाह साहब हैं, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के मेंबर हैं, अब्दुल रज़ाक साहब हैं, सेक्रेटरी हैं जीबी असेंबली के, इज़हारुल्लाह साहब जो डायरेक्टर जनरल जीडीए हैं, उसके अलावा जो ज़ैद अहमद साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स हैं, उसके अलावा जनाब काशिफ रज़ाक साहब हैं, एनएलसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इंजीनियर माजिद अली, और पीडी जो सीवरेज है वो सारे इसमें शामिल है। असेंबली का जो खुसूसी कमेटी है उसका इजलास तिलावत कलाम पाक से हुआ, और उसके बाद जो सीवरेज की जो अथॉरिटीज़ हैं, खासकर जो जीडीडीसीए हैं, इज़हारुल्लाह साहब ने जो खुसूसी कमेटी है उसको ब्रीफिंग दी, और ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जो गिलगित बल्तिस्तान का जो सीवरेज प्रोजेक्ट है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक बड़ा हिस्सा पीएसटीपी पर मुश्तमिल है, और दूसरा हिस्सा जो है गिलगित बल्तिस्तान की जो लोकल एडीपी है उस पर मुश्तमिल है। और जो मनसूबे की जो टोटल लागत के हवाले से उन्होंने कहा कि 4,797.1 मिलियन रुपए का है, 4 अरब से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है। और इसकी जो तोसी शुदा डेट है जब इसने कंप्लीट होना है वो उन्होंने बताया कि 25 नवंबर 2026 तक है। कमेटी को उन्होंने कहा कि जो पैकेज 1 है उसके मुताबिक अभी तक जो मजमूई जो पेशरफ्त हुई वो 65% हुई है। सेवरेज पाइप का जो काम है उस पर 70 से परसेंट से ज़्यादा पे काम हो चुका है। मेन होल्स पे 58% से ज़्यादा का काम हो चुका है, और जो हाउस कनेक्शन साइड चैम्बर्स पे 29.7% से ज़्यादा काम हो चुका है, और सड़कों की बहाली पे अब तक सिर्फ 7.3% काम हो चुका है। ये उन्होंने कमेटी को बताया। और पैकेज 2 के हवाले से उन्होंने कहा कि मजमूई पेशरफ्त जो है वो 88% है, जबकि पाइप लाइन का काम 98% हुआ है, और उसके अलावा मेन होल्स का काम 94% से ज़ायद हो चुका है। पैकेज 3 का जो मजमूई पेशरफ्त है 90% है, पाइप लाइन 106% है, और मेन होल्स 99% मुकम्मल है। ताहम जो रोड बहाली का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। पैकेज 3 की मैं बात कर रहा हूँ। मनसूबे के तहत टोटल 35 किलोमीटर सड़कों की बहाली मेटलिंग होनी है, और उसके मुकाबले में 13.3 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है, जहाँ जहाँ पे खुदाई हो चुकी थी, जबकि 21.7 किलोमीटर सड़कों की बहाली का काम अभी तक बाकी है। और बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। कमेटी को ये भी बताया गया है कि मंसूबे में टोटल 15,452 घराने तिजारती व सरकारी जो इदारे शामिल हैं। ताहम मंसूबे की हदूद में तकरीबन 7,400 घराने इदारे भी अभी तक शामिल नहीं हैं। इनके और हाई जो वाटर टेबल वाले इलाकों और बाज़ अहम इदारों समेत तकरीबन 1500 घरानों को PC1 रिवाइज्ड PC1 के ज़रिए शामिल करने की कार्रवाई जारी है। डीजे जो GDA हैं उन्होंने कमेटी के सामने दर्ज झेल अहम मसाइल का भी तज़किरा किया, जो हम समझते हैं कि आपको बताना ज़रूरी है। उसमें उन्होंने कहा कि जो फिज़िकल जो पेशरफ्त है वो 76% है, जबकि मतलूबा पेशरफ्त अभी तक 92% होनी चाहिए थी। नामुकम्मल काम के बाइस सड़कों की नाहमवारी, बुलंद मेन होल्स और आवाम को मुश्किलात का सामना है। ये उन्होंने खुद भी जिक्र किया, और ये हमारा भी ज़्यादा कंसर्न है। अक्सर सड़कों में हमने देखा कि जो मेन होल्स के जो लगने हैं वो सड़कों से ऊपर हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 5.5 किलोमीटर रिवर व्यू रोड के लिए NHA की NOC भी दरकार है। तकरीबन 7,400 घराने इदारे मौजूदा दायराकार से अभी तक बाहर वो सेवरेज में इस वक्त तक मौजूद नहीं है। माली साल 2026-27 के लिए 800 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि उनको जो दरकार अमाउंट थी वो 214 मिलियन
درکار ہے۔ اس کے علاوہ ہائی واٹر ٹیبل سخت زمین اور زیر زمین موجودہ یوٹیلیٹی اس منصوبے کی رفتار متاثر کر رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ کہا۔ امن امان کی صورتحال، تہواروں، اہم تقریبات اور متبادل راستوں کی کمی بھی کام میں رکاوٹ ہے۔ تعمیراتی سامان کی سپلائی اور قیمتوں میں اضافے کے مسائل بھی موجود ہیں اس منصوبے میں۔ بارش اور مشینری، اس کے علاوہ پلانٹ کی خرابی کے باعث سڑکوں کی بحالی کا کام بھی سست ہے۔ اے ڈی پی پیکیج کے حوالے سے بھی انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ اور زون 3 کے جزوی سیوریج سسٹم کی نظر ثانی شدہ لاگت 846 ملین روپے ہے۔ ٹریٹمنٹ پلانٹ اور باؤنڈری وال کا کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ زون 3 کے جزوی کیشن سسٹم زیر تکمیل ہے۔ اس طرح انہوں نے جو باقی جو پیکیجز ہیں اے ڈی پی کے، ان کے حوالے سے بھی بتایا، اور اس پہ ان کو سننے کے بعد جو کمیٹی ہے انہوں نے اپنی سفارشات بھی مرتب کی۔ یہاں پہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ محکمہ ورکس اینڈ کمیونیکیشن کے نمائندے بھی وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ جو محکمہ تعمیرات و موصولات CNW گلگت بلتستان کے حکام، انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ گلگت شہر میں سڑکوں کے انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات، متاثرہ سڑکوں اور سائیڈ ڈرینز اور جو کلورٹس کی جو بحالی، سیوریج سے متعلق امور، سڑک کی چوڑائی اور دائرہ کار میں مجوزہ نظر ثانی تعمیراتی تاخیر کی ممکنہ مالی اثرات، 88.6 کلومیٹر اضافی سڑک اسکیم کو آئندہ اے ڈی پی میں شامل کرنے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کہ یہ جو محکمہ ورکس ہیں انہوں نے اپنی جو چیزیں ہیں وہ بھی کمیٹی کے سامنے رکھی۔ اب کمیٹی کے جو تحفظات اور سفارشات کیا ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ کمیٹی نے اس امر پہ زور دیا کہ منصوبے کے کام میں غیر ضروری اجرت سے گریز کیا جائے۔ ساتھ ساتھ کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ جو منصوبہ ہے اس میں تکنیکی جو تقاضے ہیں یا اس کا جو معیار ہے اس کو بھرپور طریقے سے پورا کیا جائے، اور مؤثر نگرانی کا نظام بھی قائم کیا جائے، اور اگر ناقص نگرانی کا نظام کے بغیر کام مستقل بنیادوں پہ اور اچھے طریقے سے پائے تکمیل نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ عوام کے اوپر بوجھ بھی ہے۔ کمیٹی نے ساتھ ساتھ یہ بھی ایکسپیکٹ کیا کہ جو NLC جیسا ہمارا قومی ادارہ ہے اس سے ہم اچھے کام کی توقع رکھتے ہیں، اور مؤثر نگرانی بھی اس حوالے سے کیا جائے گا، اور کیونکہ عوامی نوعیت کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے NLC بھرپور طریقے سے جو اس کام کے معیار اور عوام کے اوپر جو مشکلات ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھے گی، اور جو منصوبہ ہے اس کو جلد سے جلد پورا کرنے کے حوالے سے پوری کوشش کرے گی۔ اس کے علاوہ جو کمیٹی نے جو بات جو اپنی سفارشات اور تحفظات میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا جو فوکس تھا وہ نشیبی علاقے تھے، جس میں امپری، نگر المجینی محلہ، کشروٹ اور یادگار محلہ کے جو علاقے تھے، کیونکہ وہاں پہ سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جو پانی کا لیول ہے زیر زمین وہ بھی ہائی ہے، تو اس منصوبے کو سب سے پہلے وہاں سے شروع کیا جانا چاہیے تھا، مگر یہ منصوبہ ایسے جگہوں سے سٹارٹ کیا گیا جہاں پہ سر دست کوئی اس طرح کی سیوریج کے مسائل بھی نہیں تھی، وہاں پہ زمین بھی سخت تھی اور سیوریج کے مسائل بھی موجود نہیں تھے، تو کیونکہ جو نشیبی علاقے ہیں ابھی تک اس میں 40% بھی کام کمپلیٹ نہیں ہو چکا ہے، تو ان کو فوری طور پہ فوکس کیا جائے، اور وہاں پہ جو گلیوں کا کام ہے یا سڑکوں کا کام ہے اس کو فوری طور پر جہاں پہ مکمل ہو چکا ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے، اور نشیبی جو علاقے ہیں ان کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھا جائے۔ اور ساتھ ساتھ جو کمیٹی ہے انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے اس میں GDA ہے، اس میں NLC ہے، اس میں PD کا آفس ہے، یا اور بھی اس میں کنٹریکٹرز موجود ہیں، یا ورکس اینڈ کمیونیکیشن ہے، اس میں آپس میں جو کوآرڈینیشن ہے کام کرنے کے حوالے سے اس میں بھی فقدان پایا گیا، تو انہوں نے ساتھ ساتھ کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے بھی اس کمی کو بھی بھرپور طریقے سے دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عوامی نوعیت کا مسئلہ ہے، اور اس پہ ہر قسم کی جو عوام کے تحفظات ہیں یا جو کمیٹی ہیں جن کو عوام نے منتخب کر کے ایوان میں بھجوایا ہے، ان کے تحفظات کو فوری طور پہ دور کیا جائے۔
اور ساتھ ساتھ انہوں نے عوامی سہولت اور عوامی جو ترجیحات ہیں ان کو بھی فرسٹ پریارٹی پہ رکھنے کے حوالے سے زور دیا. ساتھ ساتھ انہوں نے جو جی ڈی اے کے جو ڈی جے ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ خاص کر جو گلگت ہیڈ کوارٹر ہے اس کا ایک جی آئی ایس کے ذریعے ایک ماسٹر پلان بنایا جائے اور اس میں جو کمیونیکیشن ہے، پانی ہے، انفراسٹرکچر ہے، یا جس طرح کی بھی پائپیں گزارنی ہے، گیس کی پائپ گزارنی ہے، فائبر کی پائپ گزارنی ہے، یا کوئی اور بجلی کی انڈر گراؤنڈ پائپیں گزارنی، اس حوالے سے ایک مربوط منصوبہ بنایا جائے اور اس منصوبے کے تحت کام کیا جائے، نہ کہ بار بار چیزوں کو، سڑکوں کو کھدائی کی جائے اور عوام کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ کیا جائے. تو یہ کمیٹی کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا زبردست قسم کی ریکمنڈیشن ہے اور اس پہ فوری طور پہ جو جی ڈی اے اور موجودہ جو حکومت ہے اس کو عمل کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ حکومت گلگت بلتستان کو مناسب کارروائی کے لیے پیش کیا جاتا ہے. یہ ساری جو ریکمنڈیشن ہے، مزید ہدایت کی گئی ہے کہ مستقبل کے جتنے بھی تمام ترقیاتی منصوبے ہیں جو مذکورہ ماسٹر پلان ہوگا اس کے مطابق ہی انجام دیے جائیں اور ان نیسیسری جو کھدائیاں کی جاتی ہیں بغیر کسی پروگرام کے اور ماسٹر پلان کے، ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو کمیٹی کی جو آخری ریکمنڈیشن ہے وہ بڑی زبردست ہے. انہوں نے کہا کہ اس پورے جو پروجیکٹ ہے اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے اور اس کے لیے انہوں نے جو سی ایم آئی ٹی ہے، چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہے، ان کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ پی سی 1 کا جو منظور شدہ ڈیزائن ہے اس کے مطابق اور جتنے بھی لے آؤٹس ہیں اور جو کنسلٹنٹ کے جو ڈیزائن ہے یا جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی نے جتنا بھی کام کیا ہے اس کی تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے اور کمیٹی کو اس حوالے سے ایک جو مربوط قسم کی رپورٹ پیش کرے. انہوں نے کہا کہ جو سیوریج کی جو پائپس ہیں اس کی موٹائی اور بچھانے کی جو پورا طریقہ کار ہے اس کو چیک کیا جائے. مین ہولز اور متعلقہ تعمیرات کی تعمیر، پیمائش، گہرائی اور معیار کو بھی چیک کیا جائے کہ کیا وہ پورے ایس او پیز اور سٹینڈرڈز کے مطابق ہوئے. منظور شدہ پی سی 1 اور بی او کیز کے مطابق کیا کام انجام دیا گیا ہے، نامکمل اور باقی متاثرہ جو کام ہے یا اس کے حوالے سے کیا وجوہات ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا. اور جو چیف منسٹر معائنہ کمیشن ہے اس کو 10 دنوں کے اندر کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کے حوالے سے انہوں نے انسٹرکشن دی. تو یہ پوری ان کی رپورٹ ہے اور منٹ شیٹس آگے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہماری اسکرین میں بھی یہ جو پیجز ہیں وہ آپ کے ساتھ چلیں گے. یہ بہت اچھا عمل ہے کیونکہ اس جو پروجیکٹ ہے یہ عوامی نوعیت کا ہے اور اس میں ہم سب کو سیریس ہونا چاہیے. اسمبلی کے ممبر سیریس ہو گئے، ہمیں بھی سیریس ہونا چاہیے اور جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں یا ان کے اوپر جو مانیٹرنگ کا نظام جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ عوامی نوعیت کا مسئلہ ہے اور اس کو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے اور معیار کے مطابق کام ہونا چاہیے. ویلا کے دوسرے حصے میں بات کروں گا کہ گلگت بلتستان کا جو بجٹ ہے وہ کب پیش ہوگا. تو جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ستمبر کا جو پہلا ہفتہ ہے اور غالباً جو دوسرا ہفتہ ہے اس کے اندر گلگت بلتستان کا بجٹ پیش ہوگا. اور بجٹ کی جتنی بھی اندر میکسیمم جو ریکمنڈیشن ہیں وہ جو ایک کمیٹی بنی تھی ڈپٹی اسپیکر ملک کفایت الرحمان صاحب کی سربراہی میں، اس کے ریکمنڈیشن کے مطابق بہت ساری چیزیں اس میں انکارپوریٹ اندر کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے بھی ہم الگ ایک ویلاگ بھی کریں گے کہ اس کمیٹی کے ریکمنڈیشن بجٹ کے حوالے سے کیا تھی. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں اسپیشل اسسٹنٹ کی یا جو 2 ایڈوائزرز ہیں یا باقی جو لوگ امیدوار اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپوائنٹمنٹس ہمارے ذرائع کے مطابق جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ان کے بعد ہی کی جائے گی. پہلے بھی کچھ لوگوں کی ایڈوائزرز کی ضرورت جو 2 ہیں ان کی جا سکتی ہے، مگر جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے بلدیاتی الیکشن کے بعد ہی ہوگی. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے حکومت بھرپور طریقے سے سیریس ہے اور اس حوالے سے جو چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان ہیں انہوں نے اس منتھ کے آخر تک ان کو لیجسلیشن کے لیے وقت مزید ایکسٹینڈ کیا ہے اور امید ہے کہ جو ستمبر کا پہلا ہفتہ ہے اس میں لیجسلیشن ہوگی اور بلدیاتی الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ آگے بڑھے گا اور اپنے مقررہ ٹائم میں یا اکتوبر میں جس طرح ہم نے پہلے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوگا. مجھے اجازت دے، کسی اور بھی لاکھ نہ ہو تو پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.